अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि पीर के रोज, पीर का दिन गुजर कर जो रात आने वाली है उसे शब महराज कहते हैं। इस उम्मत की सबसे बड़ी खराबी यह है कि इस उम्मत ने हर कद्र करने वाली चीज की नाकदरी की और हर नाकदरी जिस चीज की जाए उसने उसकी कद्र की। ये उम्मत आज तक ये समझ ही नहीं सकी कि नफा किस में है और नुकसान किस में है, और नाकदरी की बुनियाद पर वो बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीम रमज़ानुल मुबारक महीना आएगा तो आप देखेंगे कि नाकदरी किस तरीके से हो रही है। जो मुसलमान किसी रात में बैडमिंटन नहीं खेलता, कैरम नहीं खेलता, वो रमजान की रात में खेलता है। यदि इस उम्मत पर जितना मातम किया जाए इतना कम है कि अल्लाह ने तो बड़ी रातें और बड़े दिन अता फरमाकर उसने ये चाहा कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश हो जाए, लेकिन ये उम्मत भी इतनी ढीठ हो चुकी है कि गोया उसने तय कर लिया है कि हमें उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चलने के बाद रब की नाराजगी को दावत दी जाए। इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू कि इस उम्मत की कोताहियों का सबब क्या है और उसका अंजाम क्या है, वो इंशाअल्लाह अज़ीम मंगल के रोज आप लाइव सुनेंगे इंशाअल्लाह SBI चैनल पर। आज मुझे ये बताना है कि रोजाना रातें आती हैं और चली जाती हैं, और रोजाना सूरज निकलता है, गुरूब होता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने चंद रातें ऐसी बनाई कि उन रातों में इबादत के सवाब को अल्लाह ने बढ़ा दिया, और उन रातों में इनाम व इकराम की बारिशों के नुज़ूल के हवाले से उसने इरशाद फरमाया। अब जाहिर सी बात है कि जिन रातों की फजीलत अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, बयान फरमाई, उन रातों की अजमत का क्या कहना। और ज्यादातर आप देखेंगे तो अल्लाह वालों की इबादत का तस्करा रात ही से मुताल्लिक आपको मिलेगा, और ज्यादातर आप देखेंगे कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने बड़ी रातें ही अता फरमाई। इसमें भी कोई शक नहीं कि बड़े दिन भी हैं, बाज बड़े दिन भी हैं, लेकिन ज्यादातर रातों का दखल इबादत और रियाजत से मुताल्लिक, दुआओं की कबूलियत से मुताल्लिक आपको ज्यादा मिलेगा। जैसा कि हदीस मुबारका में है, आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं कि उन रातों में बंदा अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। शब महराज है, शब बरात है, शब जुमा है और शब ईदैन है, यानी ईद उल फित्र की रात और ईद उल अदहा की रात, जुम्मा की रात, शब महराज और शब बरात। और अल्लाह वालों की रात का तस्करा जब आता है इबादत का, तो वो वक्त, रात का जो वक्त दुआ की कबूलियत का है, हम और आप उस वक्त पे क्या मांगते हैं अल्लाह से, तो अपनी दुनियावी तमन्नाओं के हवाले से और चीजों के हवाले से। लेकिन कुरान कहता है कि जो अपनी रात सजदे में गुजारते हैं, कयाम में गुजारते हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जो अपनी रात सजदे और कयाम में गुजारते हैं, लेकिन जब रात का वो वक्त आता है जो दुआ की कबूलियत का, यानी आखिरी पहर सहर का वक्त, तब वो क्या करते हैं? तो कुरान कहता है वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, कि वो उस वक्त अल्लाह से माफी मांगते हैं, मगफिरत की भीख मांगते हैं। तो
5 راتوں کا جو ذکر آیا ہے اس میں شب معراج کا بھی ہے، اور فرمایا گیا کہ جو شخص شب معراج میں عبادت کرتا ہے، رات اگر اس نے عبادت میں گزار دی تو اللہ کریم اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں فرصت بائک چلا کر ادھر سے ادھر اور مینارہ مسجد کے پاس بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے میں آدمی رات گزار دیتا ہے۔ ان راتوں کی سچویشن یہ ہے کہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے تلاش کرتے ہوتے ہیں عبادت کرنے والے بندوں کو، اور جو بندہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتا ہے اس بندے کا تذکرہ آسمان پر بھی ہوتا ہے، اور جو ان مقدس راتوں کو عبادت سے زندہ کر دیتا ہے اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ہر رات کی طرح نہ شب معراج کو گزارو، نہ ہر رات کی طرح شب برات کو گزارو، اور نہ ہر رات کی طرح شب جمعہ کو گزارو، اور نہ ہر رات کی طرح شب عیدین کو گزارو۔ شب معراج بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات، یہ معراج کی رات ہے، یہ بلندی کی رات ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اتنی بلندی عطا فرمائی کہ قیامت تک کوئی اتنا بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج سے مشرف فرمایا، لیکن کب؟ مدینے میں نہیں، اعلان نبوت کے 12ویں سال مکہ مکرمہ سے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی حکمت میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس سفر سے پہلے آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی 12 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، جب سے حضور نے سچ بات کہنی شروع کی، ہمیشہ سچ بولتے تھے، لیکن سب سے سچی بات کیا ہے؟ سب سے سچی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ سب سے سچی بات ہے۔ اس سے سچی بات کوئی دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے اچھی بات بھی کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سب سے سچی بات اللہ ایک ہے، معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب سے حضور نے یہ اعلان کیا، دنیا نے دبانا شروع کیا، دنیا نے ستانا شروع کیا۔ مکے کے لوگ جیسے کہ اجنبی بن چکے ہوں، راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کانٹے بچھانے لگ گئے، یہ سب کچھ ہوا، اتنا دبایا گیا۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے، ہر اچھے اور سچے کو دبایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ بہت دبایا گیا، بہت دبایا گیا، یہاں تک کہ 2 رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے ظاہری طور پر سپورٹر تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک تو سرکار کے چچا جناب ابو طالب، اور سرکار کی رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اب سچویشن اور خراب ہوئی، تو جب دنیا نے بہت دبانا شروع کیا اور بہت ستانا شروع کیا، تو پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں دباتے ہیں، ہم تمہیں اٹھاتے ہیں، اور پھر ایسا اٹھایا کہ اس بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنی بلندی پر اپنے محبوب کو لے گیا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے سے مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر، تو میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ حضور خود سے نہیں گئے، اللہ ان کو لے کر کے گیا۔ تو پہلے ہی کہہ دیا جو ذات لے گئی ہے اس ذات کو دیکھو، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو کائنات کو روک کر صرف اپنے محبوب کو سفر کروائے۔ روک دیا تھا اس کو، روک دیا جاتا ہے،
جب کوئی تیز سواری آتی ہے نا تو دوسروں کو روک دیا جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا راجدھانی ایکسپریس جب چلتی ہے نا تو فاٹک بند، ساری گاڑیاں فاٹک کے پیچھے رک جاتی ہیں. پلیٹ فارم پر اگر ٹرین جہاں سے گزرتی ہے وہاں لوگ ہوتے تو سب کو ہٹا دیا جاتا ہے. کوئی بڑی اور تیز سواری جب گزرنی ہوتی ہے تو سارے سفر روک دیے جاتے ہیں. حضور کی سواری اور سفر سے بڑا سفر کون سا ہوگا؟ اللہ نے سب سفر کو روک دیا. سب رک جاؤ، آج سفر کرے گا تو صرف میرا محبوب سفر کرے گا، صرف میرا محبوب سفر کرے گا. تو یہ وہ مقدس رات ہے جس رات اللہ نے حضور کو بلندی عطا فرمائی، سفر معراج سے مشرف فرمایا. اس رات کو ضائع نہ کرنا. کم نصیب ہے وہ شخص جو اس عظمت والی رات کو ضائع کر دے، عبادت نہ کرے، تلاوت نہ کرے، معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے. سونے کے لیے تو بہت ساری راتیں ہیں، کچھ راتیں جاگنے کے لیے بھی آپ اپنی بنائیں. یہ راتیں جاگنے کی ہیں. گپ شپ کے لیے بہت لوگ پڑے ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کی ایک نماز مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص شب معراج 12 رکعت نماز پڑھے نفل، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں تو پڑھنی ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھے، اور جب یہ 12 رکعت مکمل کر لے اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 100 بار پڑھے، اور 100 بار استغفر اللہ پڑھے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. فرمایا گیا اس کے بعد جو بھی جائز دعا اپنے رب سے کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے. اور دوسرے دن روزہ رکھے 27. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کو لیلۃ الرغائب بھی کہا گیا ہے. اس لیے اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ 27 تاریخ کو روزے سے ہوتے، یعنی شب معراج عبادت میں گزاری اور پھر دوسرے دن کا روزہ رکھا، تو 27 کو روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر معتکف ہو جاتے، نماز کے لیے جاتے تو وہی اعتکاف کرتے، معتکف ہو جاتے یعنی رک جاتے وہاں پر، اور پھر صلاۃ التسبیح پڑھتے، تلاوت قرآن مقدس کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اور افطار تک اپنے رب کی بارگاہ کے اندر مناجات کیا کرتے. یہ صحابہ کے معمول کے اندر یہ چیز بتائی گئی. بلکہ یہاں تک ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس پر تھا. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہمیں بڑے دن سے مطلب، نہ ہمیں بڑی رات سے مطلب، نہ ہمیں عبادت سے مطلب. کھاؤ پیو موج کرو اور زندگی گزارو. اور اب مل گیا ہے ایک کھلونا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، سب کچھ اسی کے اندر پوری زندگی کٹ رہی ہے. ایک آیت، ایک سورت پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ تباہی ہمارا مقدر نہ ہوتی اگر ہم ان راتوں کی ناقدری نہ کرتے. اللہ کی ہر نعمت کی ہم نے ناقدری کی ہے، اور ناقدری کا انجام آج ہم بھگت رہے ہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، شب معراج کو ضائع نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو. اللہ توفیق دے تو 26 کا بھی روزہ رکھو، شب معراج عبادت میں گزارو، اور پھر 27 کا بھی روزہ رکھو. پھر اس کے بعد تلاوت و اذکار کے اندر مصروف ہو جاؤ. انشاءاللہ العظیم پھر میرے کریم سے جو مانگو گے، سوائے ناجائز اور حرام چیزوں کے جو مانگو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہمیں شب معراج کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.